अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबी अबादा अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सुबह की परनूर सातों में सुहानी घड़ियों में पब्लिक न्यूज़ टीवी चैनल पर प्रोग्राम सदाए कुरान लेकर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन किराम, आज जो हमारा सबक है प्रोग्राम सदाए कुरान में वो है कुरान करीम का 5वां पारा है, सूरह अन-निसा है और आयत नंबर 60 से लेकर 64 तक के मज़ामीन हमारी गुफ्तगू का मौजू होंगे। तो आइए नाज़रीन किराम, सबसे पहले आज के सबक की हम तिलावत समाअत करते हैं इमाम हरमैन शरीफैन क़ारी अब्दुर्रहमान अस-सुदैस की आवाज़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए हमारे हबीब, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा तो करते हैं कि हम ईमान लाए उस किताब पर जो आपकी तरफ नाज़िल की गई है और उन किताबों पर जो आपसे पहले नाज़िल की गई थीं, मगर चाहते ये हैं कि अपने मामलात का फ़ैसला कराने के लिए तागूत की तरफ रुजू करें, हालांकि उन्हें तागूत से कुफ़र करने का हुक्म दिया गया था। शैतान उन्हें भटका कर राह रास्त से बहुत दूर ले जाना चाहता है, और जब उन्हें कहा जाता है कि आओ उस चीज़ की तरफ जो अल्लाह ने नाज़िल की है और आओ रसूल की तरफ, तो इन मुनाफिकों को आप देखते हैं ना कि ये आपकी तरफ आने से कतराते हैं। फिर उस वक्त क्या मंज़र होता है जब उनके अपने हाथों की लाई हुई मुसीबत इन पर आन पड़ती है। उस वक्त ये आपकी तरफ कसमें खाते हुए आते हैं और कहते हैं, अल्लाह की कसम, हम तो सिर्फ़ भलाई चाहने वाले थे और हमारी नीयत तो ये थी कि फ़रीक़ैन में किसी तरह बाहमी मिलाप हो जाए। अल्लाह जानता है जो कुछ उनके दिलों में है, आप बस इनसे तगाफुल बरतें, इन्हें समझाएं और ऐसी नसीहत करें जो इनके दिलों में उतर जाए। इन्हें बताएं कि हमने जो भी रसूल भेजा है अल्लाह के इज़्न से उनकी इताअत की जाए। अगर उन्होंने ये तरीक़ा इख्तियार किया होता कि जब ये अपने ही ऊपर जुल्म कर बैठे थे तो आपके पास आ जाते, अल्लाह से मुआफ़ी मांगते और उस वक्त रसूल भी उनके लिए मुआफ़ी की अल्लाह से दरख्वास्त करते, तो यकीनन अल्लाह बख्शने वाला है और रहम करने वाला है। नाज़रीन किराम, ये हमारा आज का सबक है प्रोग्राम सदाए कुरान में, और इसका जो शान नज़ूल है नाज़रीन किराम वो बड़ा अहम है। शान नज़ूल ये है नाज़रीन किराम के अहद रिसालत में बिशर नाम का एक शख्स था जो बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान कहलाता था, लेकिन अंदर से मुनाफिक था। उस बिशर नामी शख्स का नाज़रीन किराम एक यहूदी के साथ किसी बात पर झगड़ा हो गया, और जब झगड़े का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था कि कौन कसूरवार है, तो नाज़रीन किराम यहूदी ने बिशर नामी शख्स को ये कहा कि चलें तुम्हारे नबी के पास चलते हैं, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़िदा का उम्मी वाबी, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान। तो यहूदी ने कहा कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं और उनसे फ़ैसला करवाते हैं। और जो बिशर नाम का शख्स था जो बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान कहलाता था और अंदर से मुनाफिक था, कहा कि नहीं, हम काब बिन अशरफ के पास जाते हैं। और काब बिन अशरफ नाज़रीन किराम वो एक यहूदी सरदार था और नबी करीम का भी दुश्मन था। अब देखें कि यहूदी कह रहा है कि पैगम्बर इस्लाम की तरफ चलते हैं, और बिशर नाम का बज़ाहिर मुसलमान शख्स कह रहा है नहीं, यहूदी सरबराह के पास चलते हैं, काब बिन अशरफ के पास। खैर, दोनों का इत्तफाक हो गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए अपना मामला लेकर, अपना झगड़ा लेकर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाज़रीन किराम जब वो मुकद्दमा सुना तो तहकीक की, उसके नतीजे में आपने पाया कि यहूदी हक़ पे था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाज़रीन किराम फ़ैसला यहूदी के हक़ में दिया। जो हक़ बात थी वही आपने इरशाद फरमाई। अच्छा, अब इसके बाद बिशर नामी शख्स को वो फ़ैसला पसंद नहीं आया
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا فیصلہ تھا۔ پھر بات اٹھائی کہ نہیں، فاروق اعظم کے پاس چلتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں اور ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ کہا کہ چلیں، ٹھیک ہے، چل پڑے۔ دونوں جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو یہودی نے بھی اپنا معاملہ حضرت عمر کے سامنے رکھا اور بشر نامی شخص نے بھی رکھا۔ کہا کہ ہم اس جھگڑے کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، اور بشر نے کہا کہ انہوں نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں اس فیصلے کے بارے میں؟ ہمیں وہ فیصلہ پسند نہیں آیا، نعوذ باللہ۔ ناظرین کرام، جب حضرت عمر نے یہ بات سنی کہ اس معاملے کے بارے میں میرے نبی کریم فیصلہ کر چکے ہیں، تو حضرت عمر نے کہا اچھا توقف کرو کچھ لمحے۔ اندر گئے، کہا میں ابھی آیا، اور اندر جا کر تلوار نیام سے کھینچ کر لائے اور دونوں کے سامنے آ کر ارشاد فرمایا کہ جس کو میرے نبی کا کیا ہوا فیصلہ پسند نہیں ہے، اس کا فیصلہ پھر عمر کی تلوار کرے گی۔ اور ناظرین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس بشر نامی شخص کو اس کا سر قلم کر دیا۔ اس پر لوگوں نے اعتراض بھی کیا اور نیا مقدمہ کھڑا کر دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر تحقیق کے، بغیر دلیل کے اس کا سر قلم کر دیا آنن فانن۔ اور یہ تقاضا تو یہی تھا کہ جس کو نبی کا فیصلہ قبول نہیں ہے اس کا انجام یہی بنتا تھا، اور وہی ہوا۔ جب لوگوں نے ناظرین کرام اعتراض کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی جلدی میں یہ فیصلہ سنا دیا، اس کا سر بھی قلم کر کے رکھ دیا، تو ناظرین کرام اس پر پھر یہ آیات نازل ہوئیں جو آج ہمارا سبق ہیں۔ اور ان آیات میں پھر اللہ رب العزت نے ناظرین کرام حضرت عمر کی شان میں فیصلہ دیا ہے کہ عمر کا فیصلہ حق پر ہے، وہ منافق تھا، وہ مسلمان تھا ہی نہیں، اور جب ایک منافق تو دور کی بات ہے، مسلمان بھی نبی کے فیصلے کا انکار کرے تو وہ کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ اللہ رب العزت کا کیا ہوا فیصلہ پھر تائید کرتا ہے کہ جو عمر نے کیا وہ ٹھیک کیا ہے۔ ناظرین کرام، اس میں اب ہمارے لیے فکر و عمل کی تطہیر کی خاطر کیا زاویے ہیں، کیا ہماری سوچ ہونی چاہیے، کیا ہمارا عمل ہونا چاہیے، اور فکر و عمل میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے، اس پر آج ہم گفتگو کرنے لگے ہیں۔ اور گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام آج جو ہمارے مہمان ہیں ماشاءاللہ جید علماء اکرام ہیں۔ میرے دونوں حضرات دائیں اور بائیں فاضل علماء ہیں، دارالعلوم اسلامیہ کے آپ فارغ ہیں، اور بیت النور ناظرین کرام ایک ماشاءاللہ ٹرسٹ ہے، ایک ادارہ ہے جہاں قال اللہ و قال رسول کی صبح و شام صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ وہاں کے آپ میری دائیں طرف جو مہمان تشریف رکھتے ہیں ناظرین کرام، وہاں کے صدر نشین ہیں جناب مفتی اویس عبدالستار۔ ماشاءاللہ آپ مفتی بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، آپ محقق بھی ہیں، اور ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، نسل نو کی آبیاری کرتے ہیں علم کے ساتھ، تربیت کے ساتھ، اور ان کے قلوب میں جو کلام اللہ کا اور جو فرامین رسول کا نور ہے اس کو ناظرین کرام انکلکیٹ کرتے ہیں۔ جناب مفتی اویس عبدالستار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف الحال؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں اسی ادارے بیت النور کے، جہاں کی در و دیوار نور سے اور رنگوں سے مزین ہیں، قال اللہ و قال رسول کی صداؤں کی خوشبو وہاں رچی بسی ہے۔ وہاں کے نائب صدر نشین ہیں جناب مفتی عثمان آفاق۔ آپ بھی ماشاءاللہ عالم دین ہیں، مفتی ہیں، اور خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ دونوں میرے آج کے مہمان تو پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیف الحال؟ وبرکاتہ۔ آپ بھی خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ مفتی اویس صاحب خوش آمدید، پہلی دفعہ پروگرام صدائے قرآن میں تشریف لائے، اور آپ کو یہ رنگ اور نور یہاں بھی دیکھ کر اندازہ تو ہو گیا ہوگا، بیت النور سے نکل کے آپ ایک دوسرے بیت النور میں تشریف لائے ہیں، جہاں بھی یہ وہ بیت النور ہے جہاں آپ تشریف رکھ رہے ہیں کہ جو صدائے قرآن دے رہا ہے، اس گھر سے صدائے قرآن اٹھ رہی ہے۔
اس امت کے لیے، اور وہ امت جو کلام اللہ کا سبق بھولی ہوئی تھی. پبلک نیوز ٹی وی چینل کا اعزاز ہے کہ الحمد سے اس سبق کو شروع کیا ہے، اس صدا کو دینا شروع کیا ہے، اور الحمدللہ ہم سبکن لفظاً حرفاً آج 5ویں پارے پہ ہیں. سورہ نساء ہے، اور جو ہمارا سبق ہے وہ آیت نمبر 60 سے لے کر 64 ہے. تو یقیناً آپ کے جذبات بھی اس وقت ایک سکینت اور راحت محسوس کر رہے ہوں گے. تو دوسرا مفتی، میں نے مقدمہ آپ کے سامنے رکھا آج کے سبق کا، کہ بات دیکھیں حیرت کی ہے کہ یہودی اور بظاہر مسلمان جو آپ کو کہتا ہے، جھگڑا ہوا تو یہودی پیغمبر اسلام کے پاس جانا چاہ رہا ہے، اور جو بظاہر مسلمان ہے وہ یہودی سردار کے پاس جانا چاہ رہا ہے. تو کیونکہ بشر نامی شخص کو، جو کہ منافق تھا، اس کو بھی معلوم تھا کہ نبی کریم کے پاس فیصلہ گیا تو وہ حق پر کریں گے اور اسی کے حق میں کریں گے، اور یہودی کو بھی یقین تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ فیصلہ برحق کریں گے. کیا ارشاد فرمائیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں بہت شکریہ. کہ آپ کے توسط سے مجھے صدائے قرآن میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور ایک ایسا خوبصورت سلسلہ جو ایک آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ابتدا سے آغاز سے چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ سورۃ النساء تک پہنچ چکے ہیں. اللہ جل شانہ اس سلسلے کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور ماشاءاللہ ناظرین اس سے استفادہ بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید استفادے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی نشر و اشاعت کو بھی عام فرمائے. ایک آج کی اس نشست میں بڑا اہم موضوع ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو، شان اطاعت کو اجاگر کیا گیا ہے. آپ کی شان اطاعت کیا ہے؟ تمام رسول جتنے بھی تشریف لائے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری رسول، امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی رسالت کی جو شان کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ اس آیت میں بیان فرمایا ہے، جو کہ انشاءاللہ آگے جس کا ترجمہ بھی آپ نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. رسالت کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسولوں کی اطاعت اللہ کے حکم کے سبب سے کی جائے. اور پھر وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا گویا حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت کرنے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاکم ہیں، اور پھر عادل ہیں، اور پھر اللہ جل شانہ نے ان کی شان حاکمیت کا اظہار اس طرح کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت کو تسلیم کرنا یا تسلیم نہ کرنا کفر اور ایمان کا معیار بنا دیا گیا ہے. بالکل. کہ جو آپ کی حاکمیت کی شان کو تسلیم کرے گا وہ مؤمن ہے، جو تسلیم نہیں کرے گا وہ کافر ہے، غیر مسلم ہے. تو اس آیت میں اس اطاعت کی شان کو ظاہر کیا گیا ہے، اور یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے میزان بھی ہے اور ان کے لیے مشعل راہ بھی ہے. کہ جو اشتباہ بھی رکھتا ہے جی نبی کے فیصلے پر، جی اس کو بھی اس کے انجام تک پہنچایا گیا ہے. جی میں آپ کی اجازت ہو تو جی بالکل گفتگو کر لوں. مفتی عثمان صاحب، شکراً کہ آپ پہلی دفعہ تشریف لائے پروگرام صدائے قرآن میں. ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، ناظرین کے لیے بھی. اسی تناظر میں چاہتا ہوں آپ بھی ارشاد فرمائیں. کیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میں بھی ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ اس انتہائی خوبصورت پروگرام میں جو صدائے قرآن کے نام سے ہے، نام ہی انتہائی اعلیٰ ہے، اور ہر آیت مبارکہ میں جو پیغام دیا جا رہا ہے امت کو، آپ آیت کو اس انداز سے لے کے چل رہے ہیں. عام طور پہ موضوعات پہ گفتگو ہوتی ہے، آپ نے یہ بڑا اچھا سسٹم شروع کیا ہے اور یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ آیت جو ہے اس کو بطور سبکن جو امت میں سے یہ چاہتا ہے کہ میں قرآن مجید کو سیکھ لوں اور اس کے مفاہیم کو سمجھ لوں، اس کے لیے انمول تحفہ، اس کے لیے ایک انمول تحفہ ہے. صحیح. لہٰذا اس پہ میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے بھی ہمیں اس کا ایک حصہ بنایا. اور ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ اس نعمت جو یہ ایک نعمت جلیلہ ہے، اس سے فائدہ بھی اٹھائیں اور اپنی زندگیوں میں عمل کی نیت سے انشاءاللہ اس کو سنیں. دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے یہ انتہائی اہم چیز ہے. اصل میں اللہ رب العزت نے جو قوانین عطا فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے قوانین اپنے انبیاء اور رسل کے ذریعے سے ہی امت تک پہنچے ہیں. صحیح.
اگر کسی بھی جگہ پر نبی اور رسول جو وقت کے ہوتے ہیں، اگر کسی بھی جگہ پر ان کے احکامات یا ان کے فیصلے اس سے ہٹ کر بات کو لے جایا جائے گا، وہ در حقیقت اللہ رب العزت کا انکار شمار ہوگا۔ بالکل بالکل۔ اس لیے اس موضوع پر ان آیات میں جو سبق ہے وہ بڑا ہی حساس ہے، اور انسان اور وہی صدائے قرآن ہے، اور وہی صدائے قرآن ہے۔ جی۔ بعض اوقات انسان اس کو عام جو ہے طریقے سے لیتا ہے کہ چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی جائے تو بھی ٹھیک، اور اگر کہیں پر کسی جگہ پر رسم و رواج یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہٹ کے چلا جائے تو شاید وہ بھی ٹھیک۔ یہاں بہت کلیئر میسیج ہے کہ اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، خط امتیاز کھینچ دیا گیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اچھا، اور قرآن کے الفاظ بڑے عجیب ہیں۔ الم تر الی الذین یزعمون، آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں، جی بالکل۔ اچھا جب دعویٰ یہ کیا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جو اس سے پہلے نازل ہوا، اور جب فیصلے کے لیے آتے ہیں تو اس کی طرف نہیں آتے بلکہ وہ کسی اور کعب بن اشرف یا کوئی بھی، ہم آج کے حالات سے دیکھتے ہیں تو یہ آج کے حالات پہ بھی فٹ ہوتی ہے چیز، ہاں جی ہاں، کہ آج بھی کئی کعب بن اشرف ہیں، کہیں ہیں ہم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے متفقہ تعلیمات موجود ہیں ان سے ہٹ کر اپنے شادی، اپنے بیاہ، اپنے معاملات، اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنے اخلاقیات، لین دین، نکاح و طلاق، کسی بھی چیز اسی میں میں، ہاں جب ہم ہٹ کے بات کرتے ہیں تو در حقیقت ہم اسی آیت کے تناظر میں، اسی وعید میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ آج کی زندہ جاوید کتاب ہے، اور آج کے زندہ جاوید حالات کے مطابق ہماری بڑی بہتر رہنمائی کرتی ہے۔ یہاں پر بشر وہ بھی ہو سکتا ہے اور ہم میں سے بھی کوئی کردار بن جی بالکل، سکتا ہے، کئی بشر ہو سکتے ہیں، اور طاغوت میں بھی صرف اور صرف کعب بن اشرف نہیں بلکہ بہت سارے کردار آ سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو اس لیے ہمیں اس موقع پر ہمارے لیے بہترین رہنمائی ہے کہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جی جی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت اور کی۔ پھر کلام اللہ کئی جگہ گواہی دیتا ہے وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، فقد اطاع اللہ، جس نے بات اللہ ہی کے ختم۔ رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت کی۔ جی بالکل۔ آپ کی اجازت سے ایک وقفہ لینا چاہتا ہوں، جی۔ کہ صاحب آپ کی اجازت سے بھی۔ جی ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور بہت خوبصورت گفتگو کا آغاز ہے، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ یہ وہ سفر ہے جو ہم نے الحمد سے شروع کیا تھا، اور آج پہنچے ہیں قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے، اور آیت نمبر 60 سے لے کر 64 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا آج حصہ ہیں۔ مفتی ویس صاحب، یہاں پر اگر ہم گہرائی اور گہرائی سے آج کے سبق کا مطالعہ کریں تو جو یہودی اور بشر منافق کے درمیان جو ڈائلاگ ہوئے، اور جو جانا چاہتا تھا، بشر جانا چاہتا تھا کعب بن اشرف جو دشمن رسول بھی تھا جی اور یہودی سردار بھی تھا، جی اچھا کلام اللہ نے اس کے پاس جانے کو طاغوت کی طرف جانے سے تشبیہ دی ہے۔ سوال یہ ہے یہاں کہ طاغوت کیا ہوتا ہے، اور پھر کعب بن اشرف کو طاغوت کیوں کہا گیا؟ جی جناب، بہت اچھا سوال ہے ڈاکٹر صاحب، اور اس سے انشاءاللہ مزید تنقیح اور وضاحت ہو جائے جی گی، جی اور میری کوشش ہوگی کہ میں اس ترجمے کے تناظر میں جی جی اس طاغوت کے لفظ کو جتنی وضاحت سے کھول سکوں۔ طاغوت کا لغوی معنی تو ہوتا ہے سرکشی کرنا، لیکن طاغوت ہر اس حاکم کو بھی کہا جاتا ہے جو اللہ کے حکم کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرے، اچھا مخالفت میں فیصلہ کرے۔ بلکہ اسی ترجمہ اور تفسیر کو دیکھتے ہوئے جیسا کہ ہمیں مزید اس وضاحت کی بھی اجازت دیتی ہے تشریح، اس کی تفسیر اجازت دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ طاغوت جو ہے وہ اس نظام عدل کو بھی کہا جاتا ہے جس میں اللہ کے حکم کو چھوڑ کر
اللہ کے حکم کے اس خلاف باطل نظام عدل اس باطل نظام عدل کو بھی کہا جاتا ہے، جس میں اقتدار اعلیٰ اللہ کی اطاعت نہ ہو اور اس میں کتاب اللہ کوئی سند اور دلیل نہ ہو، اس کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ فیصلہ اللہ کے حکم کے خلاف تھا، اور طاغوت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو کسی ایسی جماعت کا سرغنہ جی جو جماعت جرائم کی مرتکب ہو، ایک باطل نظریات پر جمع ہو، اس کے سرغنہ کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ چونکہ یہ شخص ایسا تھا کعب بن اشرف، جو اللہ کا دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، اس لیے سے طاغوت سے تعبیر کیا گیا۔ لہذا سارے معنی جمع کیے جا سکتے ہیں۔ ایسا باطل نظام عدل جس کی بنیاد اللہ کے حکم کے خلاف ہو، کتاب اللہ اس کی بھی کوئی سند اور دلیل شمار نہ ہوتی ہو، یا ایسا حاکم جو اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ کرے، یا ایسا گمراہ جماعت کا سرغنہ، وہ بھی طاغوت کہلاتا ہے۔ تو اور پھر حضرت، اور اس کا ترجمہ شیطان بھی کیا گیا شیطان بھی کیا گیا، جی۔ اور شیطان ترجمہ اس لیے کیا گیا کہ اور اس کی مناسبت پھر اس میں یوں ہوگی کہ جس طرح اللہ کے حکم کو چھوڑ کر باطل تعلیمات کی طرف لے جانا یہ شیطانی عمل ہے، اس لیے کہا گیا کہ الی الطاغوتی، کہ وہ شیطان کی طرف جانا چاہ رہے تھے، اور شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ اللہ کی راہ سے بھٹکانا، اللہ کی راہ سے بھٹکانا، جی بالکل۔ تو اس لیے اس کو طاغوت سے تعبیر کیا گیا۔ اگر ساری باتیں جمع کر لی جائیں تو اس میں یوں سمجھیں کہ یہ ایک تفسیری وضاحت ہے، تفسیر کو سامنے رکھتے ہوئے، ترجمہ کو سامنے رکھتے ہوئے، تو طاغوت میں کئی معنی جمع ہو سکتے ہیں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، جس کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے پسندیدہ اقوال میں سے فرمایا، وہ یہ ہے کہ طاغوت اللہ کے حکم کے علاوہ اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت کی جائے وہ بھی طاغوت کہلاتا ہے۔ تو لہٰذا ان تمام معنی کو جمع کر لیا جائے تو اس اعتبار سے فرمایا گیا کہ طاغوت کی طرف اپنے فیصلے کو وہ لوگ لے کر گئے، شیطانی عمل کی طرف لے کر گئے۔ جی ٹھیک۔ مفتی سمن صاحب، جیسے کہ یہاں بھی آج کے سبق کا جو تناظر ہے وہ بھی شہادت دیتا ہے، اور اللہ کا ان آیات کو نازل کرنا نبی کریم کے فیصلے کی شان میں، اور پھر حضرت عمر کے اس عمل کی تائید میں یہ شہادت دیتا ہے، یہ ہمیں پیغام دیتا ہے، یہ صدائے قرآن دیتا ہے کہ لوگوں سن لو، میرے نبی کے فیصلے سے کسی نے بغاوت کی تو وہ بے شک بشر ہے، اور بشر تو وہ ہے جو اندر سے منافق ہے، ظاہر سے مومن ہے، ظاہر سے مسلمان ہے۔ تو لیکن یہ ہمیں صدائے قرآن یہاں سے میرا خیال ہے یہ بھی ملتی ہے کہ لوگوں سن لو، میرے نبی کا جس نے فیصلہ نہیں مانا، اور فیصلے میں نبی کی شریعت بھی آتی ہے، نبی کے فرامین آتے ہیں، نبی کا وہ تمام دیا ہوا راستہ آتا ہے جو ہمارے لیے متعین کیا گیا ہے کہ جس نے بھی ڈیویٹ کیا وہ پھر کفر کے دائرے میں بھی داخل ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہیں، داخل ہو جائے گا۔ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب بہت ہی خوبصورت بات آپ نے فرمائی ہے، اور یہ موضوع ہی انتہائی دلچسپ ہے اس اعتبار سے کہ انسان کو خود اپنی زندگی میں ایک رہنمائی ملتی ہے کہ مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور قرآن مجید ایسی خوبصورت کتاب ہے کہ قرآن اپنی تفسیر خود قرآن کی دوسری مقام سے کر دیتا ہے۔ جی، ہم اسی کو یہاں پر چونکہ کافر کا لفظ کہا گیا، اگر ہم سورہ مائدہ کیا جو ہے وہ مطالعہ کریں تو وہاں پر اس طرح کی چیز میں 3 الفاظ آئے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ دوسرے کے پر آیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جی، تیسرے کا پر آیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اچھا، مفسرین نے اس کے اوپر بڑا کلام کیا، کافر بھی کہا، ظالم بھی کہا، فاسق بھی کہا۔ تو ایسا کیوں؟ انہوں نے کہا جب آپ اللہ کے نظام اور اللہ کے فیصلے اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو بما انزل اللہ ہے وہی الہی ہے، جب آپ اس کے بغیر فیصلہ کرتے ہیں تو در حقیقت آپ 3 بڑے بڑے جرم جو ہے اس کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، سب سے پہلے تو آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ جس کے بارے میں آپ کو کہا گیا تھا کہ اس کا انکار کرنا ہے، وہ طاغوت، آپ اس کی بات کو مانتے ہیں، گویا رحمان کو چھوڑتے ہیں،
شیطان کی طرف جاتے ہیں تو آپ در حقیقت کفر کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، اس پہ راضی نہیں ہوتا، وہ دائرہ اسلام سے نکل کر دائرہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ دوسری فسق کے معنی ہی یہ ہیں کہ اس دائرے سے نکل جانا۔ جی، جو اچھا، اللہ کی رحمت دوسری کا چیز جو اللہ نے فرمائی وہ کہا یہ ظالم بھی ہیں، اس لیے کہ جو اللہ کی طرف سے قوانین ہے نا وہ عدل اور انصاف پر مبنی ہے۔ جب آپ ان کو چھوڑ کر کسی بھی اور دوسرے راستے کی طرف جائیں گے تو وہ یقیناً ظلم کا راستہ ہوگا۔ تو کہا کہ تم اپنے اوپر ظلم کرو گے، عدل اور انصاف کے راستے کو چھوڑ کر تم اگر اللہ کے بما انزل اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی راستے پہ چلو گے تو تم ظالم ہو جاؤ گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم ظلم کے راستے کو اختیار کرنا شروع کر دو گے، لہٰذا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ جو ہیں یہ ظالم ہیں۔ پھر اس سے تھوڑا آگے چل کے پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے حد کو پار کرنے والا ہے جو بما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہا۔ یہ قرآن اپنی دوسری جگہ پہ اتنی خوبصورت تفسیر بیان کرتا ہے، اگر اس کو اس کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو آپ کے سامنے، ہمارے ناظرین کے سامنے، ایک قرآن پاک کے سمجھنے والے طالب علم کے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے کہ ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ، تعلیمات الہیہ اور وحی الہی۔ جب اس کے مطابق ہم اپنے فیصلے کریں گے اور جو فیصلہ وہاں سے آئے گا اس پہ دل و جان سے راضی ہو جائیں گے تو ہم درست راستے پر ہیں، ورنہ ہمارے لیے دائرہ اسلام سے نکل کر کافروں کی فہرست میں جانا، ظلم کرنا اور فسق کرنا، اس کے دروازے ہمارے لیے ورنہ کھل جائیں گے اور وہ حبط اعمال کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ یہ تینوں دروازے جو ہیں وہ ہمارے جتنے بھی نیک اعمال پیچھے کیے ہوئے ہیں ان سب کے حبط اعمال اور ضبط اعمال کا یہ ایک جو ہے بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے پچھلے ساری نیکیاں جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ بہت خوبصورت مفتی صاحب آپ نے ارشاد فرمایا۔ ایک وقفہ ہے دوبارہ پروگرام میں۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن اور بہت اہم گفتگو ہے کہ نبی کریم کے کیے ہوئے فیصلے سے 1 انچ بھی اگر کوئی ادھر ادھر ہوتا ہے تو مفتی صاحب نے بہت خوبصورت اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ کفر کے دائرے میں جا سکتا ہے، وہ ظلم کے دائرے میں جا سکتا ہے اور وہ فسق کے دائرے میں جا سکتا ہے، اور یہ تینوں دائرے وہ ہیں کہ جہاں پھر انجام اللہ کی ناراضگی ہے، اور اس کا پھر انجام کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی تباہی، دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے اور وقفے میں دوبارہ چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے، آیت نمبر 60 سے لے کر 64 تک کے مضامین ناظرین کرام آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ مفتی ویس صاحب، آج کے سبق میں ہی ایک اور بات ظاہر ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلوں میں اگر کوئی تعویل کی راہ بھی تلاش کرتا ہے وہ بھی ناقابل قبول ہے، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اتنے واضح ہیں، اس پر کوئی اجتہاد نہیں ہو سکتا، جی کوئی تعویل جو نہیں واضح بات ہے، اور پھر اس میں کسی باطل تعویل کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اسی واقعہ میں اگر آپ دیکھیں کہ یہود نے یا بشر کے خاندان کے لوگوں نے یہ تعویل گڑھی کہ ہم جو جانا چاہ رہے تھے کعب بن اشرف کے پاس اور جو فیصلہ کروانا چاہ رہے تھے، اس سے مقصود کیا تھا ہمارا؟ اس سے مقصود یہ نہیں تھا، یہ ان کی ایک باطل تعویل ہے، لیکن کتنی خوبصورت انداز سے پیش کی گئی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ جی جی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی گنجائش نہیں رکھی، اور یہ ہمارے لیے سبق اور تعلیم ہے یہی صدائے کہ قرآن آپ، ہے۔ جی بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اتنے واضح ہیں، وہ سبیل اتنا واضح ہے، وہ راستہ اتنا واضح ہے
کہ جس میں دائیں بائیں ہونے کی گنجائش نہیں. تو ان کے خاندان نے یہ تعویل کی یا منافقین نے یا یہود نے یہ یوں کہا ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہمارا مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناحق سمجھنا نہیں ہے، ہم نے ان کے فیصلے کو ناحق نہیں سمجھتے، اور جس کے پاس جا رہے ہیں اس کے فیصلے کو حق نہیں سمجھتے. ہم تو اس لیے جا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ ایک قانونی فیصلہ ہوتا ہے اور وہ ایک سیدھا سادہ فیصلہ ہوتا ہے، ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کے پاس اس لیے جائیں تاکہ کوئی مصلحت کی گنجائش نکل آئے، کوئی روح رعایت ہو جائے، کوئی میل ملاپ کی صورت بن جائے. ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہم تو بھلائی چاہتے تھے. توفیق کا معنی یہاں پر تطبیق ہے، یعنی میل ملاپ ہے، صلح چاہتے تھے، ہمارا مقصود یہ تھا. تو قرآن پاک میں اس کو بیان کیا گیا کہ یہ ایک باطل تعویل ہے. ثم جاؤک یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے کہ ہمارا مقصود یہ تھا. تو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اس باطل تعویل کی اجازت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت لازمی ہے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات میں کسی بھی باطل تعویل کی گنجائش نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کی جو اللہ تعالیٰ کے جو ارشادات ہیں اس کی تشریح میں وہ فائنل اتھارٹی ہیں. بالکل، لہٰذا فائنلٹی ہے جی آپ کے اس کے بعد کسی قسم کی روح رعایت کی گنجائش نہیں ہے. لہذا باطل تعویل کا سہارا نہ لیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. مفتی عثمان صاحب، ایک بڑا اہم سوال کرنے لگا ہوں. یہاں پر آج کے سبق میں ارشاد ہے کہ اگر وہ میرے نبی کے پاس آ جاتے تو ان کے لیے فلاح کا ایک سامان قائم ہو جاتا، پیدا ہو جاتا. آنے کا فائدہ یہ ہوتا کہ آ کر معذرت کر لیتے، سرنڈر کر دیتے، نادم ہو جاتے، شرمندہ ہو جاتے، اور پھر میرے نبی بھی تو رحمت للعالمین ہیں، جب آتے تو ان کی رحمت جوش میں آتی، اور وہ تو کئی مقامات پر جوش میں آئی ہے. کبھی ہندہ آئی سیدنا امیر حمزہ کا کلیجہ چبا کر تو اس کو بھی کلمہ پڑھا دیا. وحشی آیا تو اس کو بھی کلمہ پڑھا دیا. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس ارادے سے چلے تھے لیکن کس ارادے سے آ گئے تو ان کو بھی کلمہ پڑھا دیا. وہ تو رحمت للعالمین ہیں. یہی اللہ رب العزت نے یہاں شہادت دینا چاہیے کہ اگر تم آ جاتے، وہ تو اتنے رؤوف الرحیم ہیں کہ نہ صرف تمہیں معاف کر دیتے بلکہ میری بارگاہ میں بھی تمہاری معافی کے لیے استغفار کرتے اور دعا کرتے، لیکن تم نے میرے نبی کا دروازہ چھوڑا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت کی ذات اقدس بھی جو ہے وہ بہت ہمیں غصے میں نظر آتی ہے. اچھا، اب عہد رسالت میں تو اگر کوئی یہ بڑا اس کے لیے فیضان تھا کسی شخص کے لیے کہ عہد رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان کے پاس چلے جاتے. آج اگر کوئی نبی کے فیصلے سے انکار کرتا ہے اور بعد میں پچھتا جاتا ہے یا آپ کی اتباع میں کمی کو محسوس کرتا ہے اور اس پر نادم اور شرمندہ ہو جاتا ہے، تو وہ کہاں جائے؟ نبی کی ذات مجسم تو آج ہمارے سامنے نہیں ہے. کیا اس کا یہ کفارہ ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا یہ متبادل ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی جالیوں کے سامنے کھڑا ہو جائے اور گریہ زاری کر کے کہہ دے یا رسول اللہ میں آ گیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے بات یہ ابھی جو سوال سامنے آیا ہے یہ اصل میں ہر ایک مسلمان کے دل کی آواز بھی ہے. جی، اس اعتبار سے آواز ہے کہ ہم سب کسی نہ کسی درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی کوتاہی کے اندر مبتلا ہو ہی جاتے ہیں. جی جی، بعض جب ہم ہو جاتے ہیں جی غیر ارادی طور پہ ہو جاتے ہیں، تو جب ہم ہو جاتے ہیں تو کیا یہ دروازہ اور یہ شاندار جو موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو میسر تھا، کیا بعد میں آنے والی امت اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہوا ہے یا یہ دروازہ رحمت بند ہو چکا ہے؟ تو یہ سمجھ لیجئے کہ بالکل یہ دروازہ آج بھی ویسے ہی کھلا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر اور یہ گزارش کرنا آج نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے ہمیں سندن
اس کے بے شمار واقعات حضرات صحابہ ہی کے زمانے میں ملتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو روایت کا ایک واقعہ ہے وہ بڑا مشہور ہے، میں اسی طرف آپ کو لانا چاہ رہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی آئے اور کہاں سے سفر کر کے آئے، جب پہنچے تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو 3 دن پہلے وصال ہو گیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آیت مبارکہ ان کے سامنے تھی جو آج کا ہمارا سبق ہے، تو وہ وہیں پر قبر مبارک کے پاس بیٹھے اور وہاں پر گرے اور آہوزاری کر کے کہا کہ مجھے وہ آیت مبارکہ پہنچی ہے، میں نے اپنے ظلم کیا ہے اپنے نفس پر اور بے شمار کوتاہیاں کی ہیں، اس آیت کے مصداق پہ عمل کرنے کے لیے میں حاضر خدمت ہو گیا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری اس حاضری کو قبول فرما لیں، میرے لیے استغفار کر دیں، میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں اور میں آپ سے بھی طلب شفاعت کا امیدوار ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی طرف سے آواز آئی، جواب آیا کہ اللہ نے تجھے معاف فرما دیا ہے، یغفر لکم، تمہارے لیے مغفرت کا اعلان ہو گیا ہے۔ لہٰذا آج بھی جو مسلمان روضہ اقدس پہ حاضری دیتا ہے، جہاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے، وہیں پر کھڑا ہو کے اپنے لیے یہ سعادت سمجھتا ہے، اس آیت کے مطابق وہاں پر عمل کرے اور وہاں پر اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرے۔ اور ڈاکٹر صاحب میں یہاں پر آپ کے سامنے یہ بات ضرور رکھوں گا کہ قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کو صرف اور صرف یہ ادا انسان کی اتنی بھاتی ہے، وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، یہ بندہ کوتاہی کرنے کے بعد اپنے گناہ پر اکڑتا نہیں ہے، اصرار نہیں کرتا، تاویل پیش نہیں کر رہا۔ جیسے وہ ندامت کا جملہ بولتا ہے یا ندامت کا اظہار کرتا ہے، آنسو اتنا جتنا مکھی کے سر کے برابر اس کی آنکھوں میں آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، چاہے وہ آسمان کے ستاروں کے بقدر ہوں یا پہاڑوں کے ذروں کے بقدر ہوں، جتنے یا سمندر کے قطروں کے بقدر ہوں، میں نے سارے معاف کر دیے اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہٰذا جس کو وہاں پر پہنچنا نصیب ہو جائے وہ وہاں پر جا کر یہ عمل کرتا ہے، اور جس کو وہاں پہ پہنچنا نصیب نہ ہو، علماء نے، مفسرین نے اس کے لیے بھی اس دروازے کو کھلا رکھا اور فرمایا کہ وہ کوئی ویسے کرنی ہو تو وہ ذرا آنکھیں بند کر کے آنسو گرا کر اپنے آپ کو جھکا کے کہہ دے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندہ نادم بھی ہے اور حاضر بھی ہے، آپ کی شفاعت کا امیدوار بھی ہے، آپ اللہ سے دعائے مغفرت فرما دیجئے، تو یہ بھی انشاءاللہ تعالی العزیز اسی آیت کے مصداق میں شامل ہو کر اپنی مغفرت کروانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ سب بہت خوبصورت رہنمائی ہمارے ناظرین کی ہوئی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ مفتی ویس صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ ناظرین کرام، بہت اہم گفتگو تھی ہمارے لیے، پیغام بھی بہت اہم تھا۔ 2 پیغام ہیں جو میں آپ کے سامنے خلاصے کے طور پہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہیں فیصلے اور ایک ہیں آپ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ کیا، حروف، وہ بھی سند ہیں۔ سند اس طرح سے ہیں کہ وہ بھی وحی ہیں۔ سورہ نجم ہمیں شہادت دیتی ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، لوگوں سن لو، یہ میرے حبیب ایسے ہیں کہ یہ تو اپنے لپس بھی نہیں اس وقت تک کھولتے جب تک کہ ہم پہلے وحی نہ کر دیں، اور پھر یہ اپنے لپس کھولتے ہیں، پھر یہ اپنے لب کھولتے ہیں، پھر یہ کچھ ارشاد فرماتے ہیں، تو ان کا ارشاد فرمانا بھی ہمارا وحی کردہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اس میں تو اب پھر کسی تعویل کی، کسی اجتہاد کی، کسی سوچ کی، کسی بچار کی کوئی گنجائش رہتی ہی نہیں ہے کہ جب نبی کا فیصلہ آ گیا ہے تو وہ دراصل در حقیقت اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور دوسری بات ناظرین کرام جو آخر میں بڑی وہ رکت آمیز بھی ہے میرے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جانا ہم سب کی ایک خواہش ہوتی ہے، اور یہ سدا بہار خواہش ہے، اس کو کبھی زوال نہیں، کبھی خزاں نہیں ہے اس خواہش کو، کیونکہ یہ محبت پر مبنی خواہش ہے، اور محبت اور اطاعت جزو ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہماری وابستگی ہے تو یہ ہمارا ایمان ہے، تو اس ایمان کے ساتھ وہاں جانا کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا
اور پاس جا کر یہ کہنا کہ یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں اور یہ کلام اللہ میں یہ ارشاد وارد ہو چکا ہے کہ جو کوئی آپ کے پاس آ جاتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، تو وہاں یہ کہنا بہت سعادت کی بات ہے۔ آج ہم جاتے تو ہیں لیکن ہم وہاں جا کر بھی ہماری ترجیح یہ ہوتی ہے کہ ہم سیلفیاں بنا لیں، ہم جالیوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے بس مووی آن کر کے، ویڈیو آن کر کے اپنے گھر والوں کو بتا دیں کہ میں روضہ اقدس پر حاضر ہوں۔ وہ حاضری کا جو اصل ہمیں فیضان ملنا ہے وہ بھی ہم ان لمحات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، وہاں جانا ہمیں سب کو نصیب ہو، لیکن وہاں نصیب لے کر آئیں، نصیب لکھوا کر آئیں اور اپنے گناہوں کو معاف کروا کے آئیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔